बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत क्रूशल टाइम स्टार्ट हुआ जा रहा है जी। काजी साहब के जाने का वक्त करीब है और उन्होंने तकरीबन 1 महीने के बाद अपने घर चले जाना है, रिटायर होना है। लेकिन वो एक तो उनको लॉलीपॉप दिया गया है कि नहीं, हम आपको बचा लेंगे, और पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी बातें की हैं। तो दूसरा, अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं बचना, तो फिर मैं जाने से पहले पहले इतना ज्यादा नुकसान कर जाऊं कि कम से कम दोबारा से ये सिस्टम ठीक होते होते भी कई साल लग जाएं, और मैं जाने से पहले अपने जो तरफदार हैं और ये जो इलेक्शन चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, इनको इतना मैं अथॉरिटीज दे जाऊं, इतने के इख्तियारात दे जाऊं कि ये मेरे खिलाफ कोई काम ना हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काजी साहब ने पाकिस्तान में तो रहना नहीं है, जो हमारे पास इत्तलात हैं। उन्होंने बाहर जाना है और बाहर जाके अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो अब तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाह रहे हैं कि अगर वो हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर वो सारा कुछ बर्बाद करके जाएंगे और कोई इंतकाम लेके जाएंगे। ये बड़ी क्लियर है। दूसरी जानिब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में जरा गौर से उन पे भी अब कड़ी नजर रखने की जरूरत है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया। क्योंकि सूरत हाल यह है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नहीं बल्कि पूरी जुडिशरी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और वकला रहनुमाओं को, वकला तंजीमों को, बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल्स को मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आना चाहिए, और शायद इसीलिए रेड जोन में जो हैं वो कंटेनर्स पहुंच रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन और रेड जोन में जो इमारतें हैं उनकी सिक्योरिटी एनहांस की जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अब वकला तहरीक का आगाज हुआ चाहता है, और अगर वकला तहरीक बर वक्त स्टार्ट हो गई तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा बड़े नुकसान से बच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे इन्होंने पिछले 1.5 साल से, खासतौर पे 1.5 साल से और मजमूई तौर पे 2.5 साल से जो इन्होंने इकदाम उठाए हैं, वो इकदाम बहुत ज्यादा आइन और कानून के मुनाफी हैं, और कई दफा इन्होंने आइन शिकनी की है। आइन के जो तयशुदा मुसल्लमा असूल हैं उनको भी इन्होंने मानने से इनकार किया इस पूरी की पूरी रजीम ने। और अब ये रजीम खौफजदा है, और इस रजीम को खौफ ये है कि अगर इन सारी चीजों को हम न संभाल सके तो फिर क्या होगा। उसकी वजह एक और भी है कि जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का, और उसमें इमरान खान जेल में है, और आपको पता है पीटीआई इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है, और पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। और जो आलमी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट किया है, और उसमें एक बात बड़ी क्लियरली कही जा रही है कि इमरान खान जो है वो जेल में बैठकर तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, तमाम तर जितने उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस उन पर दायर किए गए, उनको सजाएं सुनाई गई, और मजीद उनको जेल में रखा गया है। अब आलमी ज़राए अबलाग जो है वो ये बात 100% अपनी वो राय दे रहा है कि जनाब ये सारी चीजें हैं, ये साबित कर रही हैं कि इमरान खान बहुत ताकतवर हो चुके हैं, और लाहौर का जलसे ने साबित कर दिया है कि लीडर लेस जो है वो जलसा था, क्योंकि बाकी सब जो है वो क्या कहना चाहिए, उनमें कोई भी कदावर सियासी शख्सियत नहीं थी। और स्टेज पे आपने देखा कि बहुत ही दूसरे भी नहीं, दूसरे और तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप है वो आए। कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, और अली अमीन गंडापुर आ नहीं सके, वो नहीं जलसागाह पहुंचे लेकिन तकरीर नहीं कर सके। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कायदीन हैं, उमर अयूब साहब तकरीर नहीं कर सके, असद कैसर साहब तकरीर नहीं कर सके। तो क्या ये सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इन कायदीन को सुनने आए थे? नहीं, वो इमरान खान की कॉल पर बाहर निकले थे। और यही आलमी मीडिया कह रहा है कि जेल में बैठा एक कैदी, एक शख्स, एक लीडर जो है वो इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान के लाखों नहीं करोड़ों अवाम को भी गलियों में, बाजारों में निकाल सकता है और एहतजाज करवा सकता है। और कल भी थ्रू आउट पूरे मुल्क में से काफिले आए और लोगों ने शिरकत की। लाहौर में भी सारा लाहौर बाहर निकला हुआ था, उमड़ आया था, और एक गमला तक नहीं टूटा, एक इशारे का सिग्नल तक नहीं टूटा। ये थी कल की भी सूरत हाल। और पाकिस्तान के अवाम पुरअमन तब्दीली चाहते हैं। तो आलमी ज़राए अबलाग ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब इमरान खान के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि सारे के सारे हुक्मरान डरते हैं कि जैसे ही वो रिहा होंगे
تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام عمران خان کے علاوہ کسی اور کو سننا نہیں چاہتے، کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ سٹیٹس کو کی خاتمے کی علامت بن چکے ہیں، سٹیٹس کو کے خاتمے کی علامت بن چکے ہیں عمران خان۔ تو سٹیٹس کو کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فرسودہ نظام جو ہے وہ عمران خان اس کو اکھاڑ سکتے ہیں ایک اکیلے سیاسی جماعت کے طور پہ، اور اب ان کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عوامی طاقت کے بل بوتے پر اور اپنی جو ان کا عزم ہے اس کی بنیاد پہ، اور عوامی حمایت جو ہے ان کو حاصل ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس سے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس کے آگے پل باندھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پل باندھ کر عوام کی مقبول جو لیڈرشپ ہے، سیاسی جماعتیں، ان کے سامنے پل باندھ کر ہم نے اپنے پاکستان کو دو لخت کیا، دو ٹکڑے کیا ہے، اور اس وقت بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں کی جو جماعتیں ہیں جن کے روٹس ہیں عوام میں، ہم نے ان کو آؤٹ کر دیا ہے، اور ان کو آؤٹ کر کے ہم نے وہاں پہ بھی ایک فیک جو ہے ہائیبرڈ پلس نظام قائم کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال تب سے قابو میں نہیں ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ اکبر بگٹی کے قتل سے یہ معاملہ شروع ہوا اور آج تک وہ جاری ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں، پولیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ عاملی ہے، پولیس احتجاج کر رہی ہے، اور عوام جو کہتے ہیں کہ ہمیں اب ہم خود امن قائم کر لیں گے، آپ یہاں سے شہروں سے چلے جائیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ لکی مروت میں جو ہے وہ پھر ان کی بات مانی گئی، پولیس کی بات مانی گئی، عوام کی بات مانی گئی، اور وہاں سے جو ہمارے سیکورٹی ٹروپس ہیں ان کو نکالا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، اور ایک منیمم جو ایجنڈا ہے ہمارا پاکستان، اول و آخر ہمارا پاکستان ایجنڈا ہونا چاہیے، منیمم بھی اور میکسیمم بھی، اس کے اکارڈنگلی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پہ اگر جتنی جلدی ممکن ہو سکے تو ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اس وقت آپ قاضی صاحب، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری یہ جو پولیٹیکل مافیا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر ہے، کس کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ جعلی نظام ہے، وہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایسے افراد کو جنہوں نے یہ سارے کا سارا کیا، قاضی صاحب کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو ایک ہی خوف ہے کہ یہ ہم دونوں جو چیمبرز میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلتے رہے ہیں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد، اور ہم ایک دوسرے کو کہہ کے کیسے پیٹیشنز تیار کرواتے رہے ہیں اور پیٹیشنز فائل کرتے رہے ہیں اور اپنی پسند کے فیصلے لیتے رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک دوسرے کے کانے ہیں، اور جب یہ کانے ہو چکے ہیں تو اب ان کو اپنا خوف ہے، وہ اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم تباہ ہوتا ہے ہو جائے، آئین تباہ ہوتا ہے ہو جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا، ہمیں کیا، کیونکہ انہوں نے لینا ہے، ٹکٹ لینا ہے اور واپس چلے جانا ہے جی، اور اس طریقے سے یہ سارے کام کرتے رہنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں قاضی صاحب ایک طرف ہیں، دوسری جانب سید منصور علی شاہ صاحب جی، وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پارلیمان کا قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے، اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، کیونکہ غیر مشروط طور پہ انکنڈیشنلی وہ لامحدود اختیارات پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے قانون سازی کے، کیونکہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس بنیادی ڈھانچے سے اور اس بنیادی فلسفی سے، آئین کی جو بیسک فلسفی ہے اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی بھی پارلیمان باہر نہیں جا سکتی، یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے، اور اس آئین کو بچا کے جانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، اور لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے۔ آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے کہ آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے گئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے، اور آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔
یہ بنیادی باتیں وہ کر رہے ہیں. صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے. آئین شکنی اتنا بڑا جرم ہے جو کہ اس وقت کئی دفعہ کیا جا چکا ہے اور اب مزید پورے کا پورا آئین بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملے پر انہوں نے کہا کہ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا اختیار نہیں ہے. قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ آج آپ قانون بنا دیں اور پچھلے 50 سال کے کھول دیں معاملات اور پچھلے 50 سال جو کچھ ہوا اور کسی کا حق لے لیں اور کسی سے چھین لیں، یہ نہیں ہو سکتا جو کہ اس وقت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو آپ نے نافذ کیا ہے جی الیکشن ایکٹ تبدیل کیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا 2017 سے یہ نافذ العمل ہوگا اور کسی کو پارٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں، کسی کو پارٹی جوائن کرنے کی اجازت نہیں، یعنی کہ ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش عمران خان ہے، اس کے لیے قانون سازی کر کے آپ نے اپنے اکثریت کی بل بوتے پر یہ کہہ دیا کہ جناب اس کا اطلاق 2017 میں ہوگا. تو اس کا انڈائریکٹلی جواب آ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے. اور وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے. عدالت کو سمجھنا ہوگا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ 2017 سے، تو بھائی 2017 کے بعد 18 میں ایک جو ہے اسمبلی 18 سے 23 تک پوری اسمبلی گزر گئی، تو اس کا مطلب ہے وہاں سے پیچھے جا کے اور پورے کا پورا نظام آپ دوبارہ سے اکھاڑ رہے ہیں. اور اقدامات عدالتوں کو سمجھنا ہوگا کہ قانون کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں. کسی قانون کی 2 تشریحات ممکن ہوں تو وہی کرنی چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، یعنی ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے اور اسی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ہاں. کہ بنیادی حقوق آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ جو آیا اس میں ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے تھے اور ایک عدلیہ ختم کی جا رہی تھی اور دوسرا ہمارے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے تھے. اور اس کی پیچھے تھیم فلاسفی کیا تھا؟ انٹرنل انسیکیورٹی تھی ان سارے لوگوں کی جو کہ الیکشن چور ہیں اور جو مینڈیٹ چور ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹرولڈ سسٹم ہو اور اتنا کنٹرولڈ ہو کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ سخت ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے. عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے. آپ قانون میں ترمیم کریں یا قانون ختم کریں ایک ہی جیسی ہے. تو اس لیے ترامیم کے ذریعے آپ طے شدہ اصولوں کو نہیں آپ بدل سکتے جی. یہ جو چیزیں ہیں سمجھنے چاہیے. اب ایک اور بات جو ہے اس میں وہ خیر وہ ایک آگے ایک اور الگ چیپٹر ہے. عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی مسئلہ ہے. کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے اور ماضی سے اطلاق صرف ان ہی قوانین کا ممکن ہے جو پہلے سے دیے گئے حقوق کو ختم نہ کرے. عدالت نے ایک یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور اپیلیں جو ہے وہ جزوی طور پہ منظور کی تھیں اور اس میں یہ پرنسپلز انہوں نے بتا دی ہیں. اب آتے ہیں قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں جی. قاضی صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اور قاضی صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور وہ ایک ایسا خط ہے کہ اپنی ہی جوڈیشری کے خلاف وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پر ان کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو ایک الیکشن کمیشن جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور اس فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو رہے اور قاضی صاحب اس میں مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر اس میں شامل ہیں جی. اور یہ ٹرائیکا موجود ہے، ایک پولیٹیکل مافیاز ہیں اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی صاحب ہیں، یہ سارے مل کر یہ کھیل رہے ہیں. اور ایک الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دائر کی اور اس وضاحت مانگی، فل کورٹ 8 رکنی بینچ نے اس کا جواب دے دیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے اور آپ صرف یہ کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے اب الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس جعلی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو. پہلے ڈپٹی رجسٹرار سے ایک خط لکھوایا، اب رجسٹرار سپریم کورٹ سے خط لکھوا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی 9 سوالوں پہ جواب مانگا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیرہ سلیم صاحبہ سے جواب طلب کیا ہے.
اور فل کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کا جواب طلب کر رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ سے۔ اور الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ ان سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کے چیف جسٹس ہیں کہ اتنا زیادہ پروسیس ہونے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا اور یہ اب کیوں خط لکھ کے، یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اور کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی، اور تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا اور درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی، اور آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا، اور اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا، اور آرڈر کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا؟ یہ قاضی صاحب ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ بس میں کیا کہوں کہ ان کا، میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل از خود اس کا نوٹس لے اور اس سارے معاملات کو دیکھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کا اور کوئی نہیں مقصد کہ قاضی صاحب کے ناک کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، حالانکہ اس فیصلے کو ہی، اس فیصلے میں شارٹ آرڈر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کوئی بھی ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اپنی حدود سے بہت آگے تجاوز کرتے جا رہے ہیں اور اب ان کو روکنا اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔